अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र अदा करने की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, जो कुछ तूने हमें दिया है इस पर अपनी बरकतें नाजिल फरमा। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक लनाफ़ी, लनाफ़ी, लनाफ़ी मा आतईतना, मा आतईतना, मा आतईतना। कि या अल्लाह, तूने जो भी कुछ दिया है अपनी रहमतें अपनी नाजिल करता है तो अल्लाह ताला थोड़ी सी भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है और अल्लाह ताला ऐसे असबाब बना देता है कि अल्लाह ताला हमारी हर दुख तकलीफ़ परेशानी दूर करने पर क़ादिर है। अल्लाह से हमेशा अच्छी दुआएं मांगते रहना चाहिए हमें, और जब तक ज़िंदा हैं जब तक सीखते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। न जाने अल्लाह की कौन सी घड़ी कबूलियत की हो और अल्लाह ताला हमारे जाने अनजाने गुनाह माफ़ कर कर, हमारी ख़ताओं को माफ़ करके हमें बख्शिश का ज़रिया दे दे। देखिए, नमाज को कायम करने की दुआ। तमाम सारे लोग कहते हैं कि हमें नमाज में दिलचस्पी नहीं रहती। देखो, नमाज ऐसी चीज़ है कि जब हम उसे पढ़ते हैं ना तो और फिर हम छोड़ते हैं तो हमें इतनी बेचैनी रहती है कि जो सुकून जो अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ने से हमें मिलता है ना, वो दुनिया की किसी भी दौलत से वो सुकून नहीं ख़रीदा जा सकता। छोटी सी दुआ भी है जिसको मैं भी पढ़ देती हूँ। इस दुआ का पढ़कर विर्द किया करें। जब भी नमाज के लिए आपके दिल में आलस आता है और नमाज के ख़िलाफ़ आपका दिमाग जाता है, तब इस दुआ का विर्द किया करें। छोटी सी दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिजअलनी, रब्बिजअलनी, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती, मुक़ीमस्सलाती, मुक़ीमस्सलाती वमिन ज़ुर्रियती, वमिन ज़ुर्रियती, वमिन ज़ुर्रियती। रब्बना तक़ब्बल दुआई, रब्बना तक़ब्बल, बड़ा क़ाफ है, हलक से निकलता है। रब्बना तक़ब्बल दुआई। तो किसके लिए दुआ मांगी है हमने ये? इसका तर्जुमा, ए मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को, ए हमारे रब, हमारी दुआ कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो छोटी छोटी सी दुआएं हम अल्लाह से जब मांगते रहते हैं ना और अल्लाह की तरफ अपना दिल और दिमाग लगाते हैं ना, तो फिर दुनिया में किसी भी चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं रहता हमें, जो कि अकेले बैठने में इंटरेस्ट आता है, अकेले रहने में आता है। माँ बाप की ऐसी अल्लाह ताला ने वो बताई है कि अल्लाह की इबादत करने के बाद अपने माँ बाप की इताअत करनी चाहिए हमें, और अपने आप को दुनियावी गुनाहों से बचाते रहना चाहिए। लोगों में सबसे अच्छी आवाज़ से कुरान पढ़ने वाले शख्स की, जिसकी तिलावत व हदीस शरीफ की बातें सुनकर आपको महसूस हो कि यह शख्स अल्लाह ताला से डरता है। हम अल्लाह ताला से डरें। देखिए, दुनिया में तो हम एक दूसरे के ऊपर सवार हो जाते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, हर किसी को अपनी चीख पुकार से दबा लेते हैं, लेकिन कहीं हर जगह पे अगर हम झुक जाते हैं ना और दूसरे लोग अगर हमारे ऊपर सवार होते हैं, होने देते हैं ना, तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए अगर हम उस इंसान को छोड़ देते हैं जहाँ हम गलत नहीं होते, हमें पता भी नहीं होता, और बहुत सारे लोग तहमत लगाते हैं, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा बुरा बोल जाते हैं, तो उसको हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की खुशी के लिए हमें झुकना चाहिए हर जगह पर, और अल्लाह से ही डरना है हमें। अल्लाह के डर की वजह से ही हम हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। अल्लाह की बातें सुनकर हमें इतना डर लगता है कि अल्लाह हमारी कब्र के अंदर एक एक हड्डी अलग हो जाएगी, हमें कोई खोल के भी नहीं देखेगा। हम किसके ऊपर गुमान करते हैं, हम किसके लिए लड़ाई झगड़े करते हैं, हम किसके लिए अल्लाह से
غلط جاتے ہیں، اللہ کے خلاف جاتے ہیں۔ لوگوں میں سب سے اچھی آواز جو قرآن شریف پڑھتے ہیں ان کی اچھی کہلائی جاتی ہے۔ جو شخص حدیث کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ ہمیں اس ایسے انسان کی باتیں سننی چاہیے، ایسے انسان کے بیچ نزدیک بنانی چاہیے، نہ کہ تمام سارے لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ میں ان سبھی سے کہنا چاہتی ہوں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے اور اس کا ترجمہ بھی میں پڑھتی ہوں۔ دیکھیے، آپ اور ہم جتنا جھک کر باتیں کرتے ہیں اللہ ہمارا درجہ اتنا بلند کرتا ہے۔ آپ اور ہم جتنا جھک کر باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈر کر باتیں کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالی ہمارا درجہ بلند کرتا ہے۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَخْفِضْ لَهُمَا وَخْفِضْ لَهُمَا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مرحمتی 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 وقر رب ارحمہما وقر رب ارحمہما وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کما ربیانی صغیرم، صغیرم بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، صغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو رامیم زبرم بھی آتا ہے اس میں صغیرم۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے کیا کرنا ہے، جھک کے باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اللہ درجہ بلند کرتا ہے۔ تو جس کا درجہ اللہ بلند کرتا ہے نا، اس کو کوئی بھی نیچے نہیں کر سکتا، کوئی بھی۔ ہم ذرا سا بولنا سیکھ جاتے ہیں، ہم ذرا سے تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، ہم ذرا سے طاقتور ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کس کو اکڑ دکھاتے ہیں؟ اپنے والدین کو۔ سب سے پہلے جو بچہ جو بولنا سیکھتا ہے نا، وہ سب سے ساری دنیا سے پہلے کس کو اکڑ دکھاتا ہے؟ اپنے والدین کو۔ کیونکہ ماں باپ وہ ہستی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دنیا، ہماری اور آپ کی ہر خوشی بستی ہے دنیا میں۔ بہت سارے لوگ اڑوس پڑوس میں، بہت سارے لوگ اپنے ریلیٹیو میں، اپنے دوستوں سے، اپنے احبابوں سے بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ گھر میں جیسے داخل ہوتے ہیں نا، تو اپنے بیوی کے اوپر چیخ پکار کرنا، اپنے بچوں کے اوپر چیخ پکار کرنا، اپنے والدین کے اوپر چیخ پکار کرنا۔ دیکھیے، والدین جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں 60 سال کے بعد ایک طرف تو بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ایک طرف جو والدین ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے اندر ویکنیس آنے لگتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ۔ تو بچے کو وہی تو چلنا سکھاتے ہیں، وہی تو ہمیں بولنا سکھاتے ہیں، وہی ہمیں بچپن میں یہ ننا سا بائٹ کھلا کھلا کے، ایک ایک لقمہ کھلا کھلا کے اور ہمیں بڑا کرتے ہیں، انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن شریف حفظ کر لیتے ہیں، جو قرآن شریف کو جانتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، وہ بچے بھی اپنے والد والدہ سے بات کرتے میں ڈرتے ہیں۔ ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان سے تیز آواز سے بات کی اور اگر یہ ہماری وجہ سے ناراض ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا قہر ہم پر نازل ہو جائے اور اللہ تعالی ہمارے اوپر کوئی بھی تکلیف بھیج دے، کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا کر دے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، خود کا خیال رکھنا ہے۔ اور ہمارے گھر کے چاروں طرف دیواریں ہوتی ہیں، چاروں طرف دیواروں کے ہمارے گھر کے کیا چیز ہوتی ہے پتہ ہے؟ 40 گھر تک پڑوس کہلایا جاتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے میں ہی وقت گزار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب جانا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے اللہ نے انسانی مخلوق بنا کر ہمیں دنیا میں اتارا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر اپنے دعوے پر چاہے گواہ نہ لا سکیں تو وہ ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ
اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ سخت گنہگار ہیں، مگر جو لوگ اس تہمت کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے گناہ کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے نا، ہمیں تب بھی کسی کو ایک دوسرے کو شیئر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بتانا چاہیے کہ اس انسان نے ایسی غلطی کی تھی۔ اللہ نے اس کے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے تو آپ بھی اس کے گناہ چھپا کر رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس چیز کو کہ میں اگر چاہوں تو ہر انسان کو بے نقاب کر دوں نا، تو انسان اپنا چہرہ شیشے میں نہیں دیکھ سکتا، نہ جانے کہاں اور کس عمر میں اور کس وجہ سے انسان غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں مسلم ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے گناہوں کو نہیں کھولنا چاہیے، نہیں بتانا چاہیے، نہیں شیئر کرنا چاہیے کسی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے بارے میں دنیا والوں کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ روزی کا مطلب کھانے پینے کی چیزیں تنگ کر دیتا ہے، اور پھر وہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو آپس میں کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو، جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یتیم کون ہوتے ہیں؟ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، وہ بچے کون ہوتے ہیں؟ یتیم ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ بنا ماں باپ کے بچے رہ جاتے ہیں، کسی کی ماں نہیں رہتی ہے تو کسی کے باپ نہیں رہتے ہیں، تو ان بچوں کی اگر ہم اطاعت کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی چیز دیتے ہیں، تو ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں روزی میں خیر و برکت کرتا ہے، ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کے بارے میں سخت حساب کا نتیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس سے سخت حساب لیا جائے گا اس کو عذاب ہو کر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہمیں اپنے گناہوں کی رات اور دن اللہ سے رو رو کے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے کون سی گھڑی اور کب اور کس وقت اپنے گھر بلا لے، تو اللہ تعالیٰ میرے جیتے جی میری مغفرت کر دے، میرے جیتے جی میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری بخشش کر دے، یا اللہ مجھ سے جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اتنی خوبصورت سی زندگی لڑائی جھگڑے حسد کرنے میں، بہت دنیاوی ان لمٹ دولت کمانے میں نہ گزاریں، نہ زیادہ سونے میں گزاریں، نہ زیادہ رونے میں گزاریں۔ اگر گزارنی ہے نا تو اللہ کی اطاعت کرنے میں گزاریں اور چین سکون اور امن سے جینے میں گزاریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں گزاریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب نبوی سے علاج، صحت کے لیے احتیاطی تدبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے اور برتن میں سانس نہیں لیتے تھے، نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ دیکھیے فائدہ، اطباء کہتے ہیں کہ جو ہوا سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے اس میں مرض کے اعتبار سے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔ جب انسان برتن میں 3 پھونک مارے گا یا سانس لے گا تو وہ جراثیم پھیل کر صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اگر ہم سانس بھی لیتے ہیں نا، جی آئے گا اوپر دے دیے گا، تو ہماری سانس کے دوارا بھی ملتی ہوں اگلی ویڈیوز میں۔ اس ویڈیوز میں اتنا کافی۔ اللہ صبح خیر، اللہ حافظ۔